कोविड-19 का शिकार होने वाली खवातीन अपने दूध के जरिए वायरस को नाकारा बनाने वाली एंटीबॉडीज बच्चों तक मुंतकिल करती हैं, मगर अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि कोविड से मुतासिर होने वाली माएँ और वैक्सीनेशन कराने वाली खवातीन के दूध से बच्चों में मुंतकिल होने वाली एंटीबॉडीज यकसा होती हैं या मुख्तलिफ होती हैं। अब अमेरिका में होने वाली एक नई तिब्बी तहकीक में इसका जवाब सामने आया है। यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर मेडिकल सेंटर और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की तहकीक में ऐसे शवाहिद दरियाफ्त हुए जिनके मुताबिक माएँ दो किस्म के मुदाफ़ियाती एंटीबॉडीज़ दूध के दौरान बच्चों में मुंतकिल करती हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शंस डिजीज़ के ज़ेरे तहत होने वाली इस तहकीक में 77 माओं को शामिल किया गया था। उनमें 47 खवातीन कोविड को शिकस्त दे चुकी थी, जबकि 30 ऐसी थीं जिनके mRNA वैक्सीन से वैक्सीनेशन हो चुकी थी। उन खवातीन से हासिल किए गए दूध के नमूनों में एंटीबॉडीज़ की सतह की जांच पड़ताल की गई। नताइज से मालूम हुआ कि जिन खवातीन ने कोविड को शिकस्त दी थी उनके नमूनों में इम्यूनोग्लोबिन ए एंटीबॉडीज़ IgA की सतह ज़्यादा थी। इसके मुकाबले में वैक्सीनेशन कराने वाली खवातीन के नमूनों में इम्यूनोग्लोबिन G IgG एंटीबॉडीज़ की मिकदार ज़्यादा थी। ये दोनों एंटीबॉडीज़ कोरोना वायरस को नाकाम बना सकती हैं और ये पहली बार है जब मुहक्किकीन ने दोनों एंटीबॉडीज़ के बारे में ये दरियाफ्त किया। उन्होंने बताया कि एंटीबॉडीज़ की मिकदार की जांच पड़ताल एक चीज़ है, मगर उनके फ़ाल होने और वायरस नाकारा बनाने की सलाहियत दूसरी चीज़। उनका कहना था कि तहकीक के नताइज में हमने दरियाफ्त किया कि दोनों ग्रुप्स में मौजूद एंटीबॉडीज़ वायरस को नाकारा बनाने की सलाहियत रखती हैं। इससे कबल तहकीकी टीम की साबका तहकीकी रिपोर्ट्स में कोविड-19 से मुतासिर माओं के दूध में एंटीबॉडीज़ के शवाहिद को साबित किया गया था। फॉलो अप तहकीक में बीमारी के कुछ अरसा बाद एंटीबॉडीज़ की जांच पड़ताल की गई थी और नताइज से मालूम हुआ कि बीमारी के 3 माह बाद भी एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं। तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि वैक्सीनेशन कराने वाली माओं में एंटीबॉडीज़ की सतह से 3 माह बाद मामूली सी मोतदिल कमी आई। मुहक्किकीन ने बताया कि दूध में मौजूद एंटीबॉडीज़ का रुझान वैक्सीनेशन कराने वाले अफराद में एंटीबॉडीज़ की सतह से मुताबिकत रखता है, यानी चंद माह बाद एंटीबॉडीज़ की सतह में कमी आई है, मगर फिर भी ये सतह वैक्सीनेशन से कबल के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होती है। अब मुहक्किकीन की जानिब से दीगर सीजनल कोरोना वायरसेस से बनने वाली एंटीबॉडीज़ की जांच पड़ताल की मंसूबाबंदी की जा रही है। इस तहकीक के नताइज तिब्बी जरीदे जामा पीडियाट्रिक्स में शाया हुए। इससे कबल नवंबर 2021 के आगाज में इटली के बामेसो गेसो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल की तहकीक में इंदिया दिया गया कि बीमारी को शिकस्त देने वाली खवातीन ब्रेस्ट फीडिंग के ज़रिए बच्चों में ज़्यादा मुतहर्रिक मुदाफ़ियाती रद्द-ए-अमल मुतहर्रिक करने में मदद फराहम करती हैं। तहकीक में ये भी दरियाफ्त किया गया कि 2 माह की उम्र में माँ का दूध पीने वाले शीरखार बच्चों के लुआब दहन में ऐसी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करती हैं। मुहक्किकीन का कहना था कि हमने पहली बार साबित किया है कि माँ भी अपने नौमौलूद बच्चों का मुदाफ़ाती निज़ाम दूध से मुंतकिल होने वाली एंटीबॉडीज़ से मुतहर्रिक करती हैं, मगर नताइज से ये साबित नहीं होता कि लुआब दहन में मौजूद एंटीबॉडीज़ कोरोना वायरस का सामना होने पर बीमार होने से तहफ़्फ़ुज़ मिलता है या नहीं। मुअज़्ज़िज़ व्यूवर्स,
آج آپ کو ایک داستان سنا رہا ہوں، بغیر کسی لگی لپٹی کے، اور بالکل سچی داستان۔ یہ داستان کسی ہما شما کی نہیں، پاک پتن کے ایک معتبر خانوادے کے اس فرد کی داستان ہے جس نے ایک نیک نام بیوروکریٹ کی حیثیت سے دفتر خارجہ میں اہم ذمہ داریاں نبھائیں اور مختلف ممالک میں سفیر پاکستان کی حیثیت سے نمایاں خدمات سر انجام دیں۔ نامور کالم نگار اور سینئر صحافی سعید آسی اپنے کالم میں لکھتے ہیں، یہ ہیں غلام فرید فروخ، جو پرائمری سے لاء کی تعلیم تک میرے اسکول اور کالج فیلو رہے۔ چنانچہ ان سے اور ان کے خاندان سے میری دیرینہ یاد اللہ ہے، اور اس ناطے سے میں ان کی شرافت، متانت، دیانتداری اور خاندانی سلجھاؤ رکھ رکھاؤ کی گواہی دے سکتا ہوں۔ فرید فروخ صاحب آج کل اسلام آباد میں اپنے بچوں کے ساتھ ریٹائرڈ زندگی گزار رہے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان کے مثالی معاشرے کے ایجنڈے کی بنیاد پر ان کے بے لوث اور پرخلوص حامیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی داستان اسی حوالے سے شروع ہوتی ہے، جس کا اختتام آپ سے یہ فیصلہ کرنے کا متقاضی ہوگا کہ آیا ہمارے معاشرے کو فی الواقع بدعنوانی کے ناسور سے پاک کرنا ممکن ہے، یا اس کے لیے وزیر اعظم اور ان کی حکومت اپنے نئے پاکستان کے ایجنڈے کے تحت مؤثر اقدامات اٹھا بھی رہی ہے، یا بدعنوانی سے نجات کا نعرہ محض فیشن کے طور پر اپنی سیاسی دکانداری چمکانے کے لیے لگایا جا رہا ہے۔ فرید فروخ صاحب نے اپنے ممدوح عمران خان کے سیاسی ایجنڈے، بالخصوص کنسٹرکشن سیکٹر کے فروغ کے لیے ان کے اعلان کردہ پروجیکٹس میں عملی حصہ لینے کا بیڑا اٹھایا، اور پاک پتن شہر کے اندر موجود اپنی وراثتی اراضی پر رہائشی فلیٹس تعمیر کرنے کی ٹھانی۔ یہیں سے ان کی یا اس وطن عزیز کی بدقسمتی کی داستان شروع ہوتی ہے۔ فروخ صاحب اپنے بیٹے کے ہمراہ اسلام آباد سے پاک پتن آ گئے، اور اپنے مجوزہ منصوبے کی منظوری کے لیے بلدیہ پاک پتن کے متعلقہ اسٹاف سے رابطہ کیا، جس کے مشورے سے انہوں نے ایک آرکیٹیکچر سے فلیٹس کا ڈیزائن اور نقشہ تیار کرا کے بلدیہ کے متعلقہ سیکشن کے حوالے کر دیا۔ یہ آرکیٹیکچر گزشتہ 11-12 سال سے بلدیہ پاک پتن کے لیے کام کر رہا تھا، اس لیے بلدیہ کی جانب سے کسی اعتراض کی گنجائش نہیں تھی، مگر بلدیہ کے متعلقہ عملے نے انہیں چکر پر چکر لگوانا شروع کر دیے، اور اشاروں کنایوں میں نذرانے کی فرمائشیں ہونے لگیں۔ فرید فروخ صاحب، جو کہ اپنے ممدوح عمران خان کا کرپشن فری سوسائٹی کا خواب شرمندہ تعبیر ہوتا دیکھنا چاہتے تھے، اور انہوں نے خود بھی پاک دامنی کے ساتھ اپنے سرکاری مناصب سنبھالے اور نبھائے ہوئے تھے، اس لیے وہ نقشے کی منظوری کے عوض نذرانہ پیش کرنے سے صاف انکاری ہو گئے۔ اس پر بلدیہ کے متعلقہ سٹاف کی جانب سے یہ اعتراض لگا کہ نقشے کی منظوری سے معذرت کر لی گئی کہ پہلے اس اراضی کی رہائشی اراضی کے طور پر منظوری لی جائے۔ یہ در حقیقت متعلقہ سٹاف کی جانب سے بالواسطہ پیغام تھا کہ نذرانے کے بغیر اپنے پروجیکٹ کی منظوری لے کر دکھاؤ، باوجود اس کے کہ ان کی اراضی پہلے ہی پاک پتن کی شہری حدود میں واقع تھی، جس کو رہائشی اراضی میں تبدیل کرانے کے لیے کسی این او سی کی ضرورت نہیں تھی۔ فروخ صاحب نے ہمت نہ ہاری اور متعلقہ سٹاف کو رہائشی اراضی کے لیے پروسیس شروع کرنے کا کہا۔ اس بار متعلقہ سٹاف نے پھر یہ کہہ کر نذرانے کے لیے ڈول ڈالا کہ اس اراضی کی رہائشی اراضی کے طور پر منتقلی کے لیے انہیں خطیر رقم سرکاری خزانے میں جمع کرانی پڑے گی۔ انہوں نے قومی خزانے کو فائدہ پہنچانے کی نیک نیتی کے تحت اس پر بھی آمادگی ظاہر کر دی، جس پر بلدیہ پاک پتن کے متعلقہ افسر نے انہیں نذرانے کے لیے آمادہ نہ پا کر ان کے پیش کردہ ڈیزائن اور نقشے پر یہ اعتراض لگا دیا کہ یہ کسی کوالیفائیڈ آرکیٹیکچر سے تیار نہیں کرایا گیا۔ یہ اعتراض اس لیے بھی مضحکہ خیز تھا کہ متعلقہ آرکیٹیکچر کی خدمات بلدیہ حکام کی رضامندی کے ساتھ ہی حاصل کی گئی تھیں۔ جب انہوں نے بلدیہ کے اعتراض پر احتجاج کیا تو انہیں ٹکا سا جواب ملا کہ اب بلدیہ کے قواعد و ضوابط تبدیل ہو گئے ہیں، اور اب صرف کوالیفائیڈ آرکیٹیکچر کا تیار کردہ نقشہ ہی منظور ہوگا۔
تقریباً 1.5 سال کی اس بیکار ایکسرسائز کے بعد فروخ صاحب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو انہوں نے داد رسی کے لیے وزیر اعظم کے آن لائن سٹیزن پورٹل سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سے ان کی داستان ایک دوسرے المیے میں داخل ہو جاتی ہے۔ انہیں تو پورا گمان تھا کہ ایک سچے، کھرے اور دیانتدار وزیر اعظم کے قائم کردہ اس شکایت سیل کے ذریعے افسر شاہی کے خلاف عام شہریوں کی فوری داد رسی ہوگی، مگر سٹیزن پورٹل سے رجوع کرنے کا ان کا فیصلہ ان کے لیے پہلے سے بھی زیادہ مایوس کن ثابت ہوا کہ ان کی درخواست اس سسٹم میں گھومتے گھماتے بلدیہ پاک پتن کے اسی افسر کے پاس واپس آ گئی جس نے نقشے کی منظوری کی ان کی درخواست مسترد کی ہوئی تھی۔ انہیں اس بات پر حیرت ہوئی کہ کسی شہری کی داد رسی کی درخواست براہ راست وزیر اعظم تک پہنچنے کی نوبت ہی نہیں آتی، اور یہ متعلقہ صوبے کے چیف سیکرٹری سے محکمہ چکر لگاتی مختلف روایتی ریمارکس کے ساتھ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا کی عملی تصویر بن کر داخل دفتر ہو جاتی ہے۔ سٹیزن پورٹل سے انہیں یہی حتمی جواب ملا کہ ان کی درخواست متعلقہ آفس کے ریکارڈ کے مطابق قابل پذیرائی نہیں ہے۔ فرید فروخ صاحب نے سٹیزن پورٹل کے اس جواب پر سخت ریمارکس دے کر اور سارے حقائق دوبارہ بیان کر کے دوبارہ پورٹل میں ڈال دینے اور 2 سال کی اس لا حاصل مشقت کے بعد رہائشی فلیٹس تعمیر کرنے کا منصوبہ ترک کر کے مایوسی کے عالم میں اپنے بیٹے کے ہمراہ اسلام آباد واپس جا چکے ہیں۔ وہ سسٹم سے تو مکمل مایوس ہیں، مگر وزیر اعظم عمران خان کی صداقت و دیانت پر انہیں اب بھی مکمل اعتماد ہے۔ میری تو دعا ہے کہ خدا ان کا یہ بھرم کبھی ٹوٹنے نہ دے، مگر ان کے ساتھ جو کچھ بیتا ہے وہ در حقیقت حکومتی گورننس کی کمزوری کا شاخسانہ ہے۔ اگر کوئی حکمران اپنے ایجنڈے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنی گورننس مضبوط بنا لے تو سرکاری مشینری میں بھلا کس کی مجال ہو سکتی ہے کہ وہ منمانیاں کرتا پھرے، اور وزیر اعظم کا ایک مثالی سوسائٹی کی تشکیل کا ایجنڈا ہی ناکام بنانے پر تلا نظر آئے۔ ان میں ایسی جرت تب ہی پیدا ہوتی ہے جب انہیں اوپر والوں کے معاملات بھی اپنے جیسے ہی نظر آتے ہیں۔ اس لیے تو رشوت کے پیسے نیچے سے اوپر تک جانے کا تصور پختہ ہوتا ہے۔ مجھے بہرحال اپنے دیرینہ دوست کی سادگی و معصومیت اور وزیر اعظم پر ان کے اٹوٹ اعتماد پر ناز ہے۔ میں ان کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں اور یہ چند سطور ہی لکھ سکتا ہوں جو شاید ان کے ممدوح تک پہنچ پائیں اور ان کی دل آزاری کا ازالہ ہو جائے۔ کسی محکمے کے آن لائن شکایت سیل کے حوالے سے میرا ذاتی تجربہ بھی ایسا ہی نتیجہ اخذ کر چکا ہے۔ شہری مسائل سے متعلق ایسے کام پہلے تو منت سماجت یا معمولی سے اثر و رسوخ سے ہو جاتے تھے، اب اس سے بھی گئے کہ دفاتر میں جائیں تو متعلقہ افسران کا یہی گھڑا گھڑایا جواب آتا ہے کہ آن لائن شکایت سیل میں درخواست ڈال دیں، وما علینا الا البلاغ۔